دل پھٹتا ہے زہرا کی قبر دیکھ کے میرا، سردار حسن بھی ہے وہیں قدموں میں۔ اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقال تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور سنت ہے کہ وہ حق کو باقی رکھتے ہیں، لیکن حق کو باقی رکھنے کے لیے اور حق کو زندہ رکھنے اور زندہ کرنے کے لیے کسی کی قربانی چاہتے ہیں، اور جو قربانیاں دیتے ہیں وہ سرخرو ہو جاتے ہیں اور حق کے غالب ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور جو اپنی جان بچاتے ہیں، اپنی کنی کتراتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں، تو وہ بھی زندگی کے دن گزار کے چلے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے لیے شرمندگی ہوگی، ان کے لیے حسرت ہوگی، ان کے لیے افسوس ہوگا۔ مگر جنہوں نے حق کو بچانے کے لیے اور حق کو پھیلانے کے لیے قربانی دی، چاہے وہ مارے بھی جائیں، چاہے وہ بدنام بھی کیے جائیں، چاہے انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑے، لیکن وہ نقصان عارضی اور وقتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی وجہ سے کی جانے والی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان قربانی دینے والوں کا نام ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ دنیا انہیں مٹانا چاہتی ہے، لیکن دنیا اپنی کوششوں کے باوجود بھی ان کے نام کو نہیں مٹا پاتی، اور ان کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ ضرور برابر فرماتے ہیں، اور ان کی قربانیوں پر حق زندہ ہوتا ہے، حق باقی رہتا ہے، اور حق کا بول بالا ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد
यजीद मुसलमानों का अमीर बन गया और ये बात ज़ाहिर है कि जब हुक्मरान बेदीन हो, हुक्मरान फासिक और फाजिर हो, तो उससे दीन तो ज़िंदा नहीं होगा, उससे फिस्क व फजूर आम होगा, उससे बेदीनी आम होगी, उससे इस्लाम को नुकसान पहुँचेगा। जब किसी कौम का बड़ा बिगड़ता है तो उसका बिगाड़ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसका फसाद, उसका बिगाड़, उसकी ख़राबी उसकी कौम में भी सिरायत करती चली जाती है। एक बहुत बड़े इमाम मुहद्दिस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। वो फरमाते हैं, हल अफसदद्दीन इल्लल मुलूक व अहबार सूइन व रुहबानुहा। हमेशा दीन को तीन तबकों ने मिटाया है, तीन किस्म के लोगों ने दीन को नुकसान दिया है। एक बादशाह, चूँकि उनकी ज़िंदगी में दीन नहीं होता, वो ख़ुद अल्लाह के नाफरमान होते हैं और वो ख़ुद उहदे और ताकत के नशे में मदहोश होते हैं, लिहाजा उनको अल्लाह की फर्मा बरदारी की बात सूझती ही नहीं है। वो अपनी ख्वाहिशात और अपनी मनमानियों में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि ख़ुद तो बेदीन होते हैं और उनको भी बेदीन बना देते हैं। तो दीन को मिटाने वाले हमेशा तीन लोग रहे हैं जिन्होंने दीन को नुकसान पहुंचाया। एक अलमुलूक बादशाह, और व अहबार सूइन व रुहबानुहा, और वो उलमा जो नाम के उलमा हैं लेकिन इनके दिल में दुनिया बसी हुई है और वो दीन को इस्तेमाल करते हैं, दीन के कार्ड को इस्तेमाल करते हैं और उससे दीन का नुकसान करते हैं और बादशाहों की चाहतों के मुताबिक उनको फतवे देते हैं, उनको गुंजाइश देते हैं। ऐसे दरबारी मौलवी और ऐसे माल के लालची मौलवी, उनके ज़रिए से भी दीन को नुकसान पहुंचता है। व अहबार सूइन व रुहबानुहा, और तीसरे वो लोग जिनसे दीन को नुकसान पहुंचता है वो हैं जो अल्लाह वाले नहीं हैं, लेकिन अल्लाह वालों का लिबादा ओढ़ कर वो लोगों से माल बटोरते हैं। खुद पीर नहीं है लेकिन लोगों से पैसे निकालने के लिए, लोगों की इज़्ज़त को वसूल करने के लिए, लोगों की जेबें काटने के लिए और लोगों से अपने मतलब पूरे करने के लिए वो अल्लाह वालों का लिबादा ओढ़ लेते हैं। ये तीन तबक़ात हैं जो हमेशा दीन को नुकसान पहुंचाते हैं। बादशाह, बुरे उलमा और बुरे पीर, ये तीन तबक़ात हैं जो हमेशा दीन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यजीद चूँकि दीनदार नहीं था, बेदीन आदमी था, उसका अमीर बनना इस्लाम का, उम्मत मुस्लिमा का हुक्मरान बनना, ये दीन के लिए नुकसानदेह था। इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। बहुत से लोग यजीद की फेवर में बहुत सी बातें करते हैं और उसकी वजह ये बताते हैं कि वो सहाबी का बेटा है। तो सहाबी का बेटा होने से इंसान का नेक होना यकीनी नहीं बन जाता। नूह अलैहिस्सलाम तो नबी थे, नबी का दर्जा तो सहाबी से भी बड़ा है, लेकिन बेटा नाफरमान हुआ तो वो दोज़खी बन गया। हज़रत मुआविया अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, कातिब वही हैं और सारी दुनिया के कुतुब, अब्दाल और गौस और उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, ये सारे मिलकर हज़रत मुआविया की गर्द को भी नहीं पहुंच सकते। हज़रत मुआविया का अपना दर्जा इतना ऊंचा है लेकिन बेटा उनके नक्शे कदम पे ही नहीं है। हज़रत मुआविया को ये बताया गया कि आपका जो बेटा है ना, आपका बेटा
بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے اور ساری دنیا اس کو چاہتی ہے، اگر آپ نے اس کو امیر نہ بنایا تو دنیا ٹوٹ جائے گی، امت مسلمہ ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی، یہ کہہ کر ان کو مطمئن کر دیا گیا۔ اس کی بدکاریاں حضرت معاویہ پہ بھی واضح نہیں ہوئیں، چنانچہ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید امیر بن کر بیٹھ گیا۔ جب وہ امیر بن گیا تو اس کے امیر بننے کا اسلام کو نقصان یقینی تھا، اس کے امیر بننے کا اسلام کو نقصان یقینی تھا، لیکن اس کو بھی یہ اندازہ تھا کہ چونکہ میں لائق ہی نہیں ہوں، میں مستحق ہی نہیں ہوں، اور میری وہ سطح ہی نہیں ہے کہ مجھے ساری دنیا امیر مانے۔ اور سب سے زیادہ اس کو خطرہ 3 شخصوں سے تھا، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، بلکہ چوتھے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ سب سے زیادہ اس کو ان 4 شخصوں سے خطرہ تھا کہ یہ اگر میری بیعت کر لیں تو ساری دنیا بھی مجھے امیر مان لے گی، اور اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو پھر امت مسلمہ مجھے امیر ماننے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ لیکن ان 4 میں بھی 3 کی زیادہ فکر تھی، امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ ابن عباس تو اپنے علمی کاموں میں زیادہ مصروف رہتے تھے، اس لیے اس کو خطرہ نہیں تھا، چنانچہ اس نے مدینے کا جو امیر تھا وہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، اس نے اس کی طرف خط لکھا کہ تم فوری طور پر حسین سے، عبداللہ ابن زبیر سے فوری طور پر میرے امیر ہونے کی بیعت لو اور ان کو اس بات پہ آمادہ کرو کہ وہ مجھے اپنا امیر تسلیم کر لیں۔ جب یہ خط پہنچا تو ولید پریشان ہو گیا کہ اب کیسے ہوگا، چونکہ امام حسین معمولی شخصیت نہیں ہے، عبداللہ ابن زبیر معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ بہت بڑے دلیر قسم کے لوگ ہیں اور ان کے پیچھے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ان کو اگر چھیڑ دیا تو پتہ نہیں میرا بھی کیا بنے گا، کوئی فتنہ ہی نہ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ اس نے مروان بن حکم کو بلایا اور کہا کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا بس آپ ان کو بلائیں اور آپ ان کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کو کس کام کے لیے بلا رہا ہوں، آپ ان کو بلائیں اور ان کو بلا کے ان کو کہیں کہ یزید نے مجھے خط لکھا ہے، تم یہیں کھڑے کھڑے میرے ہاتھ پہ یزید کی طرف سے بیعت کرو، یزید کے ہاتھ پر میرے توسط سے بیعت کرو۔ چنانچہ اس نے جس شخص کو ان دونوں حضرات کو بلانے کے لیے بھیجا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مسجد میں آیا تو امام حسین بھی مسجد میں تھے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم یہ بھی مسجد میں تھے۔ جب وہ شخص پیغام لے کر آیا تو یہ دونوں ذہین بھی بہت تھے، امام حسین بھی اعلیٰ درجے کے ذہین، عبداللہ ابن زبیر بھی اعلیٰ درجے کے ذہین، سمجھ گئے کہ کس لیے بلایا جا رہا ہے، چنانچہ اس قاصد سے کہا تم چلے جاؤ ہم آ جاتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو آپس میں مشورہ کیا کہ یہ کیا مقصد ہے، کیوں بلا رہا ہے، تو امام حسین نے کہا میں سمجھ گیا ہوں کیوں بلا رہا ہے، یزید کا خط آیا ہوگا، اس نے اس کو حکم دیا ہوگا کہ ہمیں پریشرائز کیا جائے اور ہمیں بیعت کے لیے تیار کیا جائے تاکہ یزید کے لیے آگے کوئی رکاوٹ ہی نہ رہے۔ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا کرنا یہ چاہیے کہ اس نے بلایا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، میں اپنے ساتھ کچھ اپنے دوست نوجوانوں کو لے جاتا ہوں، ان کو باہر کھڑا کر لوں گا، خود اندر چلا جاؤں گا، اگر اس نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو پھر میں اپنے نوجوانوں کو بلا لوں گا اور پھر اچھی طرح ہم ولید کی خبر لیں گے۔ یزید نے خط میں یہ بھی لکھا تھا اگر وہ مان جائیں اگر وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو بہت اچھا، نہ ہو تو وہیں ان کو قتل کر دو، امام حسین کو بھی شہید کر دو اور عبداللہ ابن زبیر کو بھی شہید کر دو اور جو رکاوٹ بنے اس کو شہید کر دو۔
چنانچہ امام حسین اپنے ساتھ نوجوانوں کا ایک مجموعہ لے کر گئے، ان کو باہر کھڑا کیا، خود اندر تشریف لے گئے اور گئے تو بات وہی نکلی۔ ولید بن عتبہ نے خط نکال کے باہر رکھا اور کہا یزید کا حکم ہے، آپ سے بیعت لینی ہے، آپ کو یزید کو امیر ماننا پڑے گا۔ تو حضرت امام حسین نے انکار تو نہیں کیا، فرمانے لگے میرے جیسے آدمی کے لیے گھر کے اندر چھپ کے بیعت کرنا اچھا نہیں ہے، میں یہاں سے جاؤں گا، لوگوں کو جمع کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ وعدہ نہیں کیا کہ بیعت کروں گا۔ جب یہ کہہ کر امام حسین نکلنے لگے تو مروان بن حکم نے ولید بن عتبہ سے کہا یہ جو حسین تمہیں پہلا پھسلا کے واپس جا رہا ہے یہ تیرے ہاتھ نہیں آئے گا، اگر یزید کی بیعت لینی ہے تو یہیں لے، اگر نہیں کرتا تو یہیں اسے قتل کر، ورنہ باہر جا کے فتنہ پھیلائے گا۔ امام حسین کے سامنے ہی اس نے یہ کہہ دیا، مروان بن حکم نے۔ امام حسین نے جب یہ سنا تو امام حسین بہت غصے ہوئے مروان بن حکم پہ اور فرمانے لگے تو کون ہوتا ہے مجھے شہید کرنے والا، مجھے قتل کرنے والا؟ یہ کہہ کے اس پہ غصے ہو کر اس کو 2-4 باتیں سنا کے امام حسین غصے میں بھر کے وہاں سے باہر نکل گئے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اب یہ مجبور کریں گے، پریشرائز کریں گے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے ہمیں مجبور کیا جائے گا، اور یزید کے ہاتھ پہ ہمارا بیعت کرنا یعنی یزید جو کرے اس کو تسلیم کرنا، چاہے وہ غلط کرے، چاہے وہ صحیح کرے، چاہے وہ گناہ کرے، چاہے وہ برائیاں کرے، چاہے وہ برائیاں پھیلائے، ان ساری باتوں کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، اور جو برائی پر راضی ہو وہ بھی برائی کرنے والے کے ساتھ برائی میں شریک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کو لے کر مدینے کو چھوڑ کر مکے چلے گئے۔ عبداللہ بن زبیر بھی وہاں سے مکے کو چلے گئے۔ جب امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر یہ حضرات مدینے کو چھوڑ کر مکے چلے گئے تو ولید بن عتبہ کو یہ بات ناگوار گزری، اور اس نے ایک لشکر 2000 آدمیوں کا تیار کیا ان حضرات کو گرفتار کرنے کے لیے اور ان سے لڑنے کے لیے۔ سمجھانے والوں نے اسے سمجھایا کہ مکے میں لڑائی جائز نہیں ہے۔ اس نے حدیث کو تروڑنا مروڑنا شروع کر دیا، اس کی توجیحات بیان کرنا شروع کر دیں کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا وہ مطلب ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث کو اس نے آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا، اور اس نے بہرحال لشکر بھیج دیا۔ جب وہ لشکر آیا تو مکے سے باہر آ کے ٹھہر گیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو پیغام بھیجا کہ آپ شرافت سے باہر آ جائیں ورنہ ہمیں مکے میں آ کے جنگ کرنی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کچھ لوگوں کو تیار کیا، وہ وہاں گئے اور ان لوگوں سے لڑے، اور اللہ نے ان کو فتح دے دی، اور جو ان کا سپہ سالار بن کے آیا تھا وہ گرفتار ہو گیا۔ گرفتار نہیں ہو گیا بلکہ وہ ایک جگہ جا کے چھپ گیا، اور یہ فتنہ رفع دفع ہو گیا۔ حضرت امام حسین جب مکہ معظمہ تشریف لائے اپنے اہل و عیال کو لے کر تو وہیں رہ رہے تھے، جب کوفہ والوں کو، عراق کا ایک شہر ہے کوفہ جہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی گزاری اور جہاں انہوں نے اپنی خلافت کو قائم فرمایا، اس شہر کا نام کوفہ ہے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ یزید امیر بن گیا ہے، امام حسین نے انکار کر دیا ہے، تو ان کو بھی ذرا ہمت ہوئی، چونکہ ان کے دل میں حضرت علی کی محبت تھی اور اہل بیت کی بھی محبت تھی، لیکن ہمت نہیں تھی، بزدل تھے، اور حضرت علی کے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی کی تھی کہ محبت تو کرتے تھے لیکن موقع پہ آگے پیچھے ہو جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے اور ساتھ نہیں دیتے تھے۔ بے وفائی ان کی گھٹی میں گویا پڑی ہوئی تھی۔ اس لیے آج بھی جس کا دل ذرا سخت ہو اور جس کی طبیعت میں بے وفائی ہو، جس کی طبیعت میں عہد شکنی کی کیفیت ہو، تو اس کو آج بھی لوگ کہتے ہیں کوئی کوفی آدمی ہے یہ تو،
ان کو جب معلوم ہوا کوفہ والوں کو کہ امام حسین تو مدینے کو چھوڑ کے مکے چلے گئے ہیں اور یزید امیر بن گیا ہے، تو وہ لوگ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یزید جیسے برے آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ چنانچہ انہوں نے امام حسین کو خط لکھا اور کہا، اے اللہ کے نبی کے بیٹے، اے اہل بیت اعظام، ہمیں پتہ چلا ہے کہ یزید ہمارا امیر بن گیا ہے، بخدا وہ بالکل اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس کو امت مسلمہ کا امیر بنایا جائے، بے شک آپ ہی اس کے حقدار ہیں، لہٰذا آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ جیسے آپ کے ابا نے کوفہ کو مرکز بنایا اور کوفہ سے انہوں نے آگے اپنی خلافت کو پھیلایا، آپ بھی کوفہ میں آ جائیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے ذریعے سے اللہ دین کی حفاظت کرے گا اور نالائقوں سے اللہ امت کو بچائے گا۔ امام حسین کے پاس خط آیا تو امام حسین نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ ایسے ہی کسی 2-4 آدمیوں نے لکھ لیا ہوگا، تو 2-4 آدمیوں کے کہنے پہ تو جانا ٹھیک نہیں ہے، اتنی بڑی رسک لینا مناسب نہیں ہے۔ مگر انہوں نے ایک اور خط بھیجا، ایک اور خط بھیجا، ایک اور خط بھیجا، پھر وفد بھیجا، ایک جماعت بھیجی، ایک اور جماعت، ایک اور جماعت، ایک اور جماعت، 150 خطوط انہوں نے لکھے امام حسین کو۔ کتنے خطوط لکھے؟ 150 خطوط لکھے، اور جو جماعتیں بنا کر بھیجیں امام حسین کو بلانے کے لیے، وہ اس کے علاوہ علیحدہ ہیں، اور ان سب میں ان کو یہ باور کرایا گیا آپ تشریف لائیں، ہم سب آپ کے محبت کرنے والے، ہم سب آپ کے جاں نثار ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کوفہ کو مرکز بنائیں اور یہاں سے اپنی خلافت کو پھیلائیں، اور ہم خود بھی یزید سے بیزار ہیں۔ چنانچہ جب 150 خطوط آ گئے اور اتنے سارے وفود آ گئے، تو بتائیے جو حق چاہتا ہو، اسلام کا بول بالا چاہتا ہو، جو سنت کی ترویج چاہتا ہو، جو اپنے نانا کے دین کا زندہ ہونا چاہتا ہو، اس کے لیے مناسب ہے کہ اتنی ساری پیشکشوں کے بعد بھی وہ کہے نہیں جی مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیوں جی آپ سے پوچھتا ہوں، مناسب ہے؟ 150 خطوط اور وفود ہی وفود کے بعد آل رسول کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب دین کے زندہ ہونے کی کوئی صورت بن رہی ہے، امت مسلمہ کے کسی لائق کے حوالے ہو جانے کی صورت بن رہی ہے، اور وہ یہ کہہ کے ان کو ٹالتا رہے کہ نہیں جی آپ لوگوں نے پہلے بھی ایسے کیا تھا، لہٰذا میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ چنانچہ امام حسین کے جی میں بھی آ گئی کہ میں نے جانا ہے، اور انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ جب انہوں نے تیاری شروع کر دی، اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کر چلنے کا پروگرام بنایا۔ اہل و عیال کو ساتھ کیوں لیا؟ اہل و عیال کو ساتھ اس لیے لیا کہ جب وہاں خلافت قائم کرنی ہے تو وہاں سے یہاں دوبارہ آنا تو ہوگا نہیں، لہٰذا بچے بھی ساتھ ہی رہیں گے، عورتیں بھی ساتھ رہیں گی، گھر بھی ساتھ رہے گا۔ جب یہ تیاری شروع ہوئی تو یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس طائف میں رہتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ امام حسین جانا چاہ رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس آئے کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں کوفہ کی طرف، کہاں؟ میں نے پروگرام بنا لیا ہے، انہوں نے 150 خط لکھے ہیں، اتنی ساری جماعتیں بھیجی ہیں، میرے لیے مناسب ہے کہ اتنی بڑی پیشکشوں کے بعد بھی میں کہوں کہ نہیں میں نہیں آؤں گا، اور میں بھی اس پر راضی ہو جاؤں کہ ٹھیک ہے یزید اگر حکومت کرتا ہے تو کرتا رہے، اور وہ جو ظلم زیادتیاں اور برائیاں کرتا ہے اس کو کرنے دی جائیں، کیا میرے لیے مناسب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا مناسب تو نہیں ہے، لیکن انسان تجربوں سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کوفہ والوں نے آپ کے ابا کے ساتھ کیا کیا
آپ یہ بھی تو سوچیں، آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ کیا کیا یہ بھی تو سوچیں، آپ کے والد کو بھی شہید کیا، آپ کے بڑے بھائی کو بھی شہید کیا، آپ ان پہ کیسے بھروسہ کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے وہ تو شہید ہوئے سو ہوئے، لیکن اب جب 150 دفعہ انہوں نے مجھے پیشکش کی کہ آپ آ جائیں تاکہ ظالم سے ہماری جان چھوٹے اور دین کے زندہ ہونے کی صورت پیدا ہو اور دین کی حفاظت ہو، تو پھر میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے بہت سمجھایا، لیکن حضرت امام حسین نے کہا نہیں جی میں نے تو جانا ہے۔ اگلے دن دوبارہ عبداللہ ابن عباس آ گئے، کہنے لگے بھائی میں صبر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کیا کروں، مجھ سے صبر ہی نہیں ہوتا، لہٰذا میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ مہربانی کر کے نہ جائیں، آپ یہیں ٹھہر جائیں، آپ نہ جائیں، اور اگر آپ کا اصرار ہے کہ جانا ہی جانا ہے تو مہربانی کریں بیوی بچوں کو نہ لے جائیں، اہل و عیال کو یہیں چھوڑ جائیں، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ یہاں سے جائیں اور اہل کوفہ آپ سے بے وفائی کریں اور وہی یزید کے ساتھی بن کر آپ کو شہید کریں اور آپ بھی حضرت عثمان کی طرح اپنے بیوی بچوں کے سامنے شہید نہ کر دیے جائیں، تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، آپ ایسے نہ کریں۔ تو عبداللہ ابن حضرت امام حسین نے فرمایا بھائی آپ نے بڑی خیر خواہی کی بات کی اور بڑی میری ہمدردی کی بات کی، میں استخارہ کروں گا، پھر جو سمجھ میں آیا وہ کروں گا۔ ان کا آپ استخارہ کر لیں۔ استخارہ کیا، استخارے میں کیا ہوا کچھ پتہ نہیں۔ امام حسین اپنے ارادے پہ ڈٹے رہے اور جانے کی تیاری کر لی۔ جب نکلنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن جعفر جو وہاں نہیں تھے، کہیں دور تھے، شاید مدینے میں تھے یا کہاں تھے، حضرت عبداللہ ابن جعفر وہاں نہیں تھے، انہوں نے ایک خط لکھا اور قاصد کے ہاتھ میں پکڑایا اور اسے تیز دوڑایا، کہا جلدی جاؤ اور جا کے امام حسین تک پہنچو اور ان کو میرا خط سناؤ اور ان کو آگے نہ جانے دینا، ان کو روک کے رکھنا، میں بھی پیچھے آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر جو حضرت امام حسین کے کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے، تایا زاد بھائی تھے، انہوں نے خط لکھا۔ خط میں کیا تھا؟ خط میں یہ تھا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ والے آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ وہاں جا رہے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ والوں سے اچھائی کی توقع نہیں ہے، کوفہ والوں سے وفاداری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر فرمایا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اس وقت پوری روئے زمین پر آپ اللہ کی نشانی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو روئے زمین سے اللہ کا نور بجھ جائے گا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ کا نور روئے زمین سے بجھ جائے گا، لہٰذا آپ میرا خط ملتے ہی ٹھہر جائیں، میں آتا ہوں پھر کریں گے۔ جب اس قاصد نے خط دیا تو حضرت امام حسین فرمانے لگے عبداللہ نے اچھی بات کی، لیکن مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور آپ علیہ السلام نے مجھے ایک چیز کا حکم دیا ہے اور میں نے اس کو ضرور کرنا ہے، چاہے مجھے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو لیا، اپنے خاندان کو لیا اور کوفہ کی طرف نکل پڑے۔ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے کہنے پر جب ان کو پتہ چلا نا کہ میرے خط کے بعد بھی وہ رکے نہیں اور وہ نکل پڑے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو پیغام بھیجا کہ تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ، چنانچہ چل پڑے۔ اس سے پہلے یہ ہوا جب وہ خطوط آئے اور وفود آئے تو امام حسین نے ایک خط لکھا، وہ اپنے
تایا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو دیا اور کہا آپ کوفہ جائیں اور کوفہ والوں کو جا کے میرا یہ خط پڑھ کے سنائیں۔ اس خط میں لکھا تھا کہ میرے پاس تمہارے خطوط بھی آئے، تمہارے وفد بھی آئے، اور میں نے تمہارے پاس آنا طے کر لیا ہے، لیکن میں مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، تم میرے ہاتھ پر اس کے توسط سے بیعت کرو۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی اور تم سب کے سب عملاً حقیقتاً میرے ساتھ ہو، تم پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ تو اب کتنی مضبوط بات ہو گئی۔ عبداللہ بن عباس کہہ رہے تھے رضی اللہ عنہما غدار ہیں، بے وفا ہیں، بے وفائی کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے بھی یہی کہا، مسلم بن عقیل کو بھیجا تو بات واضح ہو جائے گی۔ جب ایک دفعہ وہ بیعت کر لیں گے اور وہ سب کے سب ایک ہاتھ پہ جمع ہو جائیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کا خط لے کر جب کوفہ پہنچے اور کوفہ والے ان کا سن کر جمع ہوئے اور امام حسین کا خط پڑھ کے انہوں نے سنایا۔ اس خط میں پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ عجیب مضمون ہے وہ، عجیب مضمون ہے وہ۔ اس مضمون کو پڑھنے سے یہ بات ہر شخص پہ واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسین کی قربانی کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس میں امام حسین نے چند جملے لکھے ہیں، اور وہ جملے یہ ہیں کہ لوگو تم دیکھ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹایا جا رہا ہے اور بدعات کو عام کیا جا رہا ہے۔ میں تمہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں، تم میرا ساتھ دو۔ میں تمہیں کتاب اللہ کی دعوت دیتا ہوں، رسول اللہ کی سنت کی دعوت دیتا ہوں، تم میرا ساتھ دو۔ جب یہ خط حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ والوں کو پڑھ کے سنایا تو سارے کوفہ کے لوگ زار و قطار رونے لگ گئے اور بڑھ چڑھ کر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے لگ گئے۔ ہم یزید کو امیر نہیں مانتے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یہ کہہ کر وہ بیعت کرتے رہے، یہاں تک کہ کوفہ کے 18,000 آدمیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ کتنے آدمی نے؟ بہت بڑی بات ہے۔ 18,000 آدمیوں نے بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے جب دیکھا سارا ہی کوفہ امنڈ آیا، امام حسین کا نام سن کے انہوں نے خط لکھا امام حسین کو کہ آپ اطمینان سے تشریف لے آئیں، سارا کوفہ آپ کے ساتھ ہے۔ امام حسین اس خط کو ملتے ہی بیوی بچوں کو لیا اور چل پڑے۔ ادھر جب سارا کوفہ مسلم بن عقیل پر جمع ہو گیا تو اس وقت کوفہ کے جو امیر تھے انہوں نے مسجد میں جمع ہو کر خطبہ دیا، لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا، بیان کیا اور کہا لوگو میں نے سنا ہے کہ تم بغاوت کرنا چاہتے ہو اور مسلم بن عقیل کو تم نے بلایا ہے۔ دیکھو میں لڑنا نہیں چاہتا، میں کوئی نقصان کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ تمہارا طرز طریقہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا تم یہ صورت اختیار مت کرو۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، بنو امیہ کا ایک حلیف کھڑا ہو گیا، یعنی جس کا اس سے معاہدہ تھا بنو امیہ سے مراد یزید اور دوسرے لوگ۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امیر صاحب آپ امیر ہیں کیا ہیں، اتنی ڈھیلی بات کر رہے ہیں، ادھر بغاوت ہو رہی ہے اور آپ ایسے ہی حکمت بصیرت کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے، مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنا چاہیے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، جو اس کا ساتھ دے ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اور آپ بزدلی کیوں دکھا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، وہ کہنے لگے میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے بزدل کہلایا جاؤں یہ زیادہ اچھا ہے اس بات سے کہ اللہ کو ناراض کر کر دلیر بن جاؤں۔
لہٰذا اگر تم اس کو بزدلی کہتے ہو تو کہتے رہو۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ امیر تو بالکل ہی ڈھیلا ڈالا ہو رہا ہے تو اس نے خط لکھا یزید کو، براہ راست یزید کو خط لکھا اور کہا کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، بصرہ بھی نکل جائے گا، اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو فوری طور پر کوفہ کا امیر تبدیل کر، کوفہ کا امیر تبدیل کر، یہاں کسی ایسے آدمی کو بھیج جو مار مار کے ان کو سیدھا کر دے اور ان کے دل دماغ سے حسین اور اس کی بیعت کو باہر نکال دے۔ جب یہ خط یزید کو پہنچا تو یزید نے اس کا جو مشیر تھا، مشیر اس کو بلایا۔ وہ مشیر عیسائی تھا۔ مشیر کون تھا؟ سرجون اس کا نام تھا، سرجون اس کا نام تھا۔ اس کو بلایا، کہا مسئلہ خراب ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہ رائے دوں، قبول کرو گے؟ کہ ہاں۔ کہ میری رائے یہ ہے کہ ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد کو تم فوری طور پر کوفے کا امیر مقرر کرو اور اس کو حکم کرو کہ مسلم بن عقیل کو جا کے قتل کر دے، اس کے ماننے والوں کو بھی قتل کرے، جو سیدھا ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو بھی قتل کر دے۔ ان کا ٹھیک۔ ابن زیاد کو بلایا گیا۔ ابن زیاد سے یزید نے کہا ہم تجھے کوفے کا اور بصرے کا امیر بناتے ہیں، تم چلے جاؤ یہاں سے اور جا کے وہاں سنبھالو سارا کام۔ ابن زیاد آیا، دو آدمی اپنے ساتھ اور لے لیے، شریک بن آور اور مسلم بن عمر باہلی، یہ دو شخصوں کو ساتھ لے کے وہ کوفہ پہنچا۔ اچھا جب کوفہ پہنچا نا تو کوفہ والوں کو تو انتظار تھا امام حسین کا۔ جب ابن زیاد دو آدمی لے کر کوفہ میں داخل ہوا تو سارے کوفہ میں شور مچ گیا، امام حسین آ گئے، امام حسین آ گئے، امام حسین آ گئے۔ سارا کوفہ امنڈ آیا امام حسین کی زیارت کے لیے، چونکہ وہ جانتے تو نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، چہرے سے واقف نہیں تھے، لہٰذا ابن زیاد ہی کو امام حسین سمجھنے لگ گئے، اور جہاں سے ابن زیاد گزرتا اس پہ اس کا استقبال ہوتا، اور سارے کہتے مرحبا بابن رسول اللہ، مرحبا رسول اللہ کا بیٹا آ گیا۔ ابن زیاد اندر ہی اندر یہ دیکھ کر اندر ہی اندر وہ ذبح ہوتا رہا، اندر ہی اندر اس کو مرچیں لگتی رہیں، اندر ہی اندر میں وہ جلتا رہا اور بھنتا رہا کہ ارے یہ تو سارا کوفہ حسینی ہو چکا ہے، سارا ہی کوفہ حسین کی طرف ہو چکا ہے۔ بہرحال کرتے کرتے جو مدینے کے امیر تھے ان کا دروازہ جا کے ابن زیاد نے کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ سمجھے کہ مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، تو وہ کہنے لگے مسلم آپ میرا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، آپ اندر نہ آئیں، میں آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا، مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو ابن زیاد نے آہستہ سے کہا میں مسلم نہیں ہوں، یزید کا بھیجا ہوا ابن زیاد ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا، وہ اندر آئے، ابن زیاد اندر آیا اور وہاں بیٹھ کے پھر اس نے سوچا کہ یہ تو سارا ہی کوفہ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہے اور امام حسین کا دیوانہ بن چکا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ اس نے نماز کا وقت ہوا، منبر پہ چڑھ کے اس نے اعلان کیا میں ابن زیاد ہوں، یزید کا بھیجا ہوا ہوں، کوفہ کا گورنر مجھے بنا دیا گیا ہے، اور میں تمہیں حکم کرتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ تم سارے کے سارے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہو اور امام حسین کی طرف جا رہے ہو، لہٰذا میں تمہیں حکم کرتا ہوں شرافت سے سیدھے ہو جاؤ، جو سیدھا ہو جائے گا اس کو ہم چھوڑ دیں گے، جو سیدھا نہیں ہوگا ہم اس کے گھر کے دروازے پہ اس کو سولی چڑھائیں گے، اور سارے ماننے والوں کا ہم برا حشر کریں گے، لہٰذا تم سارے سیدھے ہو جاؤ۔ اب یہ جو اعلان ہوا، دھمکی آمیز جو اعلان ہوا، تو کوفہ والے کوفی تو تھے ہی، تو ایک دم گراف گرنا شروع ہوا اور لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف بیٹھنا شروع ہو گیا۔ امام حسین ان دنوں مختار بن ابی عبید کے گھر میں لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ جب یہ صورتحال پیش ہو گئی
کہ ابن زیاد امیر بن گیا تو حضرت مسلم بن عقیل کو یہ خطرہ ہوا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا اور شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہاں سے وہ شفٹ ہو کر ہانی بن عروہ، ایک اور شخص ہیں، کوفہ کے سردار قسم کے آدمی تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ان کے ہاں چلے گئے۔ ہانی بن عروہ نے کہا آپ نے مجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اب آپ کو واپس بھیجنا بھی اچھا نہیں ہے، لیکن میرے لیے بڑی آزمائش کھڑی کر دیا آپ نے۔ بہرحال اس نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ ہانی بن عروہ بیمار ہو گئے۔ جب وہ بیمار ہوا تو ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ ہانی بن عروہ بیمار ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس نے عیادت کے لیے آنے کا پروگرام بنایا۔ جس شخص کے ذریعے سے اس نے یہ پیغام بھجوایا، اللہ کی شان دیکھیے، وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتا تھا۔ اس نے آ کے مسلم بن عقیل سے کہا بات یہ ہے کہ آج ابن زیاد ہانی بن عروہ کی عیادت کے لیے آئے گا، آپ کمرے کے اندر چھپ کے بیٹھ جانا، اور ہانی بن عروہ سے کہا تمہارے گھر میں آ رہا ہے ابن زیاد، تمہارے گھر میں آ رہا ہے، لہٰذا تم ایسی کوئی ترتیب بناؤ، ایسی کوئی اسکیم بناؤ، جو ہی وہ تمہارے گھر میں گھسے تم اسے قتل کروا دو۔ ہانی بن عروہ کہنے لگے یہ شرافت کے خلاف ہے کہ گھر میں آئے ہوئے کو قتل کیا جائے، گھر میں آئے ہوئے کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ وہ آیا اور عیادت کر کے واپس چلا گیا، اس کو قتل نہیں کیا گیا، صرف شرافت کی وجہ سے۔ ہانی بن عروہ کے ایک دوست تھے شریک بن اعور، یہ ابن زیاد کے ساتھ یزید نے اس کو بھیجا تھا، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ شریک بن اعور بھی اہل بیت سے محبت کرتا تھا۔ تو وہ آیا تو ابن زیاد کے ساتھ تھا کوفہ کی طرف، لیکن آ کر رات کو رہتا تھا ہانی بن عروہ کے پاس۔ اللہ کی شان وہ بھی بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوا تو ابن زیاد کو معلوم ہوا، تو ابن زیاد نے کہا کہ اس کو بھی پیغام بھیجو، کل ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ شریک بن اعور نے کو جب پتہ چلا کہ ابن زیاد میری عیادت کے لیے آ رہا ہے، تو شریک بن اعور نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ آج وہ فاسق یعنی ابن زیاد آ رہا ہے، اور جو ہی وہ آ کر میرے پاس بیٹھ جائے آپ کمرے کے اندر رہنا، اور جو ہی وہ آ کے بیٹھ جائے ایک دم ایک تلوار کی ضرب سے اس کی گردن کو اڑا دینا۔ ابن زیاد اگر تیرے ہاتھوں مارا گیا، آپ کے ہاتھوں مارا گیا، تو سارے کوفہ کا نظام سنبھالنا، سارے بصرہ کا نظام سنبھالنا یہ میرے ذمے ہے۔ چونکہ شریک بن اعور بھی یزید ہی کا بھیجا ہوا تھا، مضبوط آدمی تھا، طاقتور آدمی تھا۔ یہ ساری بات سمجھا کے شریک بن اعور نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کمرے کے اندر بٹھا دیا۔ ابن زیاد آیا اور آ کے شریک بن اعور کے پاس بیٹھ گیا۔ اب شریک بن اعور سوچ رہے ہیں ابھی نکلیں گے مسلم بن عقیل، ابھی نکلیں گے، کافی دیر گزر گئی، نکل ہی نہیں رہے۔ جب وہ نہیں نکل رہے تھے تو شریک بن اعور نے اشارہ دیتے ہوئے ایک شعر پڑھا، ما تنظرون بسلمى لا تحیونہ، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم انتظاری کر رہے ہو اور آ کے سلام نہیں کر رہے ہو۔ یہ اس نے شعر پڑھا حضرت مسلم کو خبردار کرنے کے لیے اور بلانے کے لیے۔ جب یہ شعر پڑھا تو ابن زیاد نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، مان تنظرون بسلمى لا تحیوہا، کیا کہہ رہا ہے یہ، اب کیا کہیں یہ؟ تو ہانی بن عروہ نے کہا اصل میں بیمار بہت زیادہ ہے، اس لیے بہکی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن ابن زیاد کے ساتھ جو آیا تھا وہ بڑا چالاک آدمی تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے کان میں کہا تیرے قتل کی کوئی اسکیم بنی ہوئی ہے، اور وہ اسکیم شاید چل نہیں رہی، اس کو بیدار کرنے کے لیے یہ شعر و شاعری ہو رہی ہے، لہذا جلدی سے اٹھ اور نکل یہاں سے،
ابن زیاد اٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ نکل گیا تو شریک بن عاور نے حضرت مسلم بن عقیل سے پوچھا کہ حضرت میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ جو ہی وہ آ کے بیٹھے گا تو آپ اس پہ تلوار چلائیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، آپ نے موقع ہی ہاتھ سے جانے دے دیا، یہ موقع چلا گیا، اب تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر! مسلم بن عقیل کہنے لگے اس کی دو وجہ ہیں، اس پہ حملہ نہ کرنے کی کتنی وجہ ہیں؟ دو وجہیں۔ ایک تو یہ کہ میں جس گھر میں مہمان ہوں اس گھر کا میزبان اس پہ راضی نہیں ہے، اور مہمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو میزبان کو نامناسب لگتا ہو۔ دوسری بات، مجھے اپنے نانا کی ایک حدیث یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی جو مجھے میرے چچا حضرت علی نے سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی مومن کو ہیلے سے قتل کرے۔ مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو ہیلے سے قتل کرے۔ یہاں آ کر حق اور باطل میں تمیز ہو جاتی ہے، حق اور باطل الگ الگ جدا جدا ہو جاتا ہے کہ ادھر ابن زیاد تو ممبر پہ کھڑے ہو کے دھمکیاں دے رہا ہے، جو مسلم کے پیچھے جائے گا اس کو سولی لٹکایا جائے گا، جو اس کے ساتھ جو اس کا ساتھ دینے والا بھی معلوم ہوگا اس کو بھی اس کا بھی برا حشر ہوگا۔ اور ادھر جو اہل بیت ہیں وہ کہہ رہے ہیں چونکہ حضور نے فرمایا نا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی جان کی بھی بازی لگا دی اور ہر چیز کو قربان کر دیا، لیکن اس حدیث کے خلاف قدم اٹھانا مجھے اچھا نہیں لگا۔ یہ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دنیاوی مفاد اور دنیا کی اغراض کو دیکھ کر کوئی قدم نہیں اٹھاتے، بلکہ ہمیشہ وہ قدم اٹھاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے مطابق ہو۔ یہی اہل حق اور اہل باطل کی پہچان ہے۔ حالانکہ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کا ابن زیاد کو قتل کرنا یہ ناجائز نہیں تھا، جائز تھا، اس لیے کہ ابن زیاد مسلم بن عقیل کے خون کا پیاسا ہے، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا اس نے تباہیاں مچانی ہیں۔ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کرنا ہے، سارے اہل بیت کے ساتھ بھی کیا کچھ کرنا ہے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل صرف اس ایک حدیث کو بچانے کے لیے سب کچھ کی قربانی دے دی۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ ہم بھی اپنے آپ کو اہل بیت کا حبدار کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کرنے والا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کہتے ہیں، کبھی ہم بھی احادیث کو بچانے کے لیے کوئی قربانی کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے لہٰذا ہم سارے مفادات کی قربانی دیتے ہیں، حدیث کے خلاف ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے؟ کوئی ہم میں سے ایسے کرتا ہے؟ ادھر تو جائز ناجائز ایسا مکس ہے کہ پتہ ہی نہیں چل کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ سنت اور رواج اور رسم اور فیشن اتنے مکس ہو گئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل کہ سنت کیا ہے اور رسم کیا ہے، فیشن کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ رسومات کو سنت پر ترجیح دیتے ہیں، فیشن کو سنت پر ترجیح دیتے ہیں، مفادات کو احادیث مبارکہ اور احکام خداوندی پہ ترجیح دیتے ہیں، ان کا امام حسین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ تو ابن زیاد کے تابع دار ہیں، ابن زیاد کے پیروکار ہیں، ابن زیاد کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، امام حسین کی سنت پہ چلنے والے، اہل بیت کے طریقے اور نقش قدم پہ چلنے والے تو بس وہی ہیں جو ہر مفاد کی قربانی دیتے ہیں، سنت کو بچاتے ہیں، حدیث کو بچاتے ہیں، حکم خداوندی کو بچاتے ہیں۔
بہرحال ابن زیاد ہانی بن عروہ کے گھر سے بچ کے نکل گیا اور اس نے جا کے کوفہ کے جو بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ تھے ان سب کو جمع کیا اور کہا دیکھو شرافت سے سمجھ جاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں مسلم کا پیچھا چھوڑ دو، اپنے نوجوان بچوں سے کہو کہ سارے کے سارے سیدھے ہو جاؤ، اگر سیدھے نہ ہوئے تو میں تمہارے سارے خاندانوں کو قتل کر دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب سارے سرداروں کو یہ دھمکی دی گئی، انہوں نے جا کے اپنے خاندانوں کو سنایا، قوموں کو سنایا، لوگ ایک دم پیچھے ہٹ گئے، لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ کبھی 18,000 تھے اور ابھی 200-400 رہ گئے۔ اس کے بعد پھر ایک کام تو اس نے یہ کیا، دوسرا کام اس نے یہ کیا، ایک شخص کو تیار کیا، اپنے ایک اعتماد والے شخص کو تیار کیا، اس کو 3,000 درہم دیے اور کہا یہ 3,000 درہم تیرے، تو بس اس بات کا پتہ لگا کہ مسلم بن عقیل ہے کہاں۔ چنانچہ اس نے کوفہ میں چکر لگانا شروع کیے، ادھر ادھر سے پوچھنا پاشنا شروع کیا۔ معلوم ہوا کہ مسلم بن اوسج ایک شخص ہیں، یہ اہل بیت سے بہت ایڈجسٹ ہیں، ان سے بڑے گہرے اور ان سے بڑا اچھا تعلق رکھتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے پاس ان کا آنا جانا ہے۔ مسلم بن اوسج چنانچہ یہ اس کے پاس پہنچا اور اس کے پاس پہنچ کے کہا میں شام سے آیا ہوں، اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ یزید کی مخالفت میں یہاں مسلم بن عقیل امام حسین کے لیے بیعت لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میں اور تو کچھ کر نہیں سکتا، یہ تھوڑے سے پیسے لایا ہوں، یہ مسلم بن عقیل کا تعاون اور ان کی امداد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ مہربانی کر کے میری ایک دفعہ ان سے ملاقات کروا دیں۔ ایسی اس نے لگی لپٹی باتیں کی کہ مسلم بن اوسج بیچارے متاثر ہو گئے اور کہنے لگے اچھا چلیں اس کی ترتیب بناتے ہیں۔ بہرحال کسی طریقے سے اس نے حضرت مسلم بن عقیل سے انہوں نے مسلم بن عقیل سے اس شخص کو ملوا دیا اور جا کے وہ 3,000 جو ابن زیاد نے اس کو دیے تھے کمیشن کے طور پر، وہ جا کے اس نے وہاں پیش کر دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس کو دعا دی اور پھر وہ روزانہ اب آنا جانا شروع ہو گیا۔ روز کے آنے جانے کا فائدہ ابن زیاد کو یہ ہوا کہ روزانہ کی خبر ابن زیاد کے پاس جاتی رہی، جو ادھر مشورہ ہو رہا ہے، جو لوگ بیعت ہو رہے ہیں، جو لوگ آ جا رہے ہیں، یہ ساری خبریں ابن زیاد کے پاس پہنچنے لگیں۔ ایک دن ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلایا اور کہا ہانی تم سدھر جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ، ہم تمہارا خیال کر رہے ہیں، ہم تمہارا لحاظ کر رہے ہیں، مجھے سب پتہ ہے کہ مسلم بن عقیل تیرے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ کہا نہیں میرے پاس نہیں ٹھہرے ہوئے۔ کہا ہمیں سب پتہ ہے۔ یہ کہتے ہی وہ جو شخص 3,000 درہم لے کر حضرت مسلم بن عقیل کے پاس گیا تھا اس کو سامنے کر دیا۔ جو ہی وہ شخص سامنے آیا تو ہانی بن عروہ تو کچھ کہہ ہی نہ سکے، کہنے لگے تم ٹھیک ہو جاؤ، مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو۔ کہا مسلم بن عقیل کو حوالے نہیں کروں گا، مہمان کو حوالے نہیں کروں گا، چاہے تم مجھے قتل کر دو۔ ان کا دیکھو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ہانی بن عروہ کہنے لگے مجھے قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اگر تو نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تو تیرا یہ محل کوفہ کے نوجوان گھیر لیں گے، کوفہ کی تلواریں گھیر لیں گی اور تمہارے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ جب یہ کہا تو وہ تھوڑا سا گھبرایا، ابن زیاد تھوڑا سا گھبرایا۔ مسلم بن عقیل کو جب پتہ چلا کہ بات لیک ہو گئی ہے، مخبری ہو گئی ہے، ہم سے دھوکہ ہوا ہے، تو وہ وہاں سے نکل کر کہیں اور پناہ لینے کے لیے
جگہ ڈھونڈنے لگے، لیکن جو لوگ آنا جانا رکھتے تھے وہ سب تو چھوڑ چھاڑ کے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا کر گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل اب تنہا کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ کوئی مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دے، اور یوں گھومتے گھومتے جب تھک گئے تو ایک دروازے پہ آ کے سر پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے۔ وہ دروازہ ایک بڑھیا عورت جس کا نام طوعا تھا، وہ اس کا تھا، وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ بڑھیا نے دیکھا کہ میرے دروازے پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو کہا بھائی تم کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ؟ کہا جی پیاسا ہوں، پانی چاہیے۔ تو وہ گئی، پانی بھر کے لے آئی اور پانی پلایا، پانی بھی پی لیا، اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بڑھیا نے کہا آپ جا کیوں نہیں رہے؟ آپ نے پانی مانگا، ہم نے پانی پلایا، آپ پھر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کہنے لگے کیا کروں، مسافر ہوں، بے گھر ہوں، بے در ہوں، کوئی میرا ساتھی نہیں ہے، اور میرا نام مسلم بن عقیل ہے، امام حسین کی طرف سے آیا تھا، کوفہ والوں نے ہم سے وعدے کیے تھے، وہ سارے ابن زیاد کی دھمکیوں میں آ کے پھر گئے، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، کوئی مجھے پناہ دینے والا بھی نہیں ہے، تو آپ مجھے پناہ نہیں دے دیں گی؟ تو وہ عورت کہنے لگی آپ نے تو بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ یہ کہہ کر حضرت مسلم بن عقیل کو اس نے اندر اپنے کمرے میں چھپا لیا۔ اس عورت کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بلال تھا۔ وہ جب گھر میں آیا، رات کو جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ کبھی اندر جا رہی ہے، کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، تو اس کو کچھ شک سا ہوا کہ اندر کوئی آیا ہے۔ تو اس نے اپنی والدہ سے پوچھا امی اندر کوئی ہے کیا؟ آپ بار بار اندر جا رہی ہیں؟ کہا نہیں بیٹا کوئی نہیں ہے۔ جب اس نے اصرار کیا تو ماں نے کہا ایک شرط ہے، تو مخبری نہیں کرے گا، اس بات کو لیک نہیں کرے گا، لہٰذا میں تجھے بتا دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے وعدہ کیا۔ ماں نے بتایا کہ مسلم بن عقیل نے ہمارے گھر میں آ کے پناہ پکڑی ہے۔ اس نے سوچا، ماں سے وعدہ تو کر لیا کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن اس نے سوچا اگر میں آج بات چھپاؤں گا تو بات کھل تو ویسے ہی جائے گی، اور اگر بعد میں کھلے گی تو پھر مجھے بھی وہ قتل کر دے گا، ابن زیاد میری ماں کو بھی قتل کر دے گا، لہٰذا اس نے خود ہی جا کے مخبری کر دی اور بتا دیا کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے 70 آدمی بھیجے، جاؤ جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے جب یہ 70 آدمی اندر گھسے تو مسلم بن عقیل نے کہا یوں ہی ہاتھ میں ہاتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں ہم، یہ کہہ کر اکیلے نے ان 70 پہ حملہ کر دیا۔ لڑتے 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 جب زخموں سے چور ہو کر تھک گئے تو بیٹھ گئے۔ تو وہ جو گرفتار کرنے آئے تھے انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو پیش کر دو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں ہم تمہیں شہید نہیں کریں گے، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، تم ہمارے حوالے کر دو اپنے آپ کو شرافت سے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ لگتا تو نہیں ہے کہ تم اپنی بات کی پاسداری کرو، لیکن چلو ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر جب اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل سے تلوار ہی لے لی، تو فرمانے لگے یہ تمہاری پہلی بدعہدی ہے، تلوار کیوں لے رہے ہو بھائی تم؟ تلوار لے لی۔ جو گرفتار کرنے آئے تھے ان کا جو سپہ سالار تھا اس نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رو رہے ہیں، تو اس نے کہا تم نے حرکت بھی تو ایسی کی ہے نا، اب روتے کیوں ہو؟ یزید امیر المومنین ہے اور تو آیا ہے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے یہاں؟ تو مسلم بن عقیل نے کہا اپنے آپ پہ نہیں رو رہا ہوں، اپنے آپ پہ نہیں رو رہا ہوں۔ کہا کس پہ رو رہے ہو؟ کہا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ امام حسین سارے اہل بیت کو لے کر کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، میں نے ان کو خط بھی بھیج دیا ہے کہ سارا کوفہ ہمارے ساتھ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے تو شہید کر ہی دیا جائے گا، لیکن امام حسین اپنے سارے اہل بیت کو لے کر یہاں آ گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ اس بات پہ رو رہا ہوں۔ چنانچہ ان کو ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا۔
ابن زیاد نے ان کو شہید کرنے کا حکم دے دیا، اور ہانی بن عروہ جن کے گھر پہلے رہتے تھے اس کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا۔ جب مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کا حکم دیا تو اس سے پوچھا کوئی وصیت ہے؟ کہاں وصیت ہے، 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ابن زیاد سے کہا 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے کہا تم معلوم کر لو یہ کون سی 2 باتیں کہہ رہا ہے۔ تو عمر ابن سعد گھبرانے لگے، پتہ نہیں کیا کہے گا، پتہ نہیں مجھ سے نبھایا بھی جائے گا نہیں نبھایا جائے گا۔ تو ابن زیاد نے کہا تم سن لو اللہ خیر کرے گا۔ چنانچہ وہ سننے گئے تو سنا تو وہ کہنے لگے ایک وصیت تو یہ ہے کہ میرے اوپر 700 درہم قرضہ ہے، تم مجھے بے شک شہید کر دو لیکن میرا قرضہ ادا کر دینا۔ آپ اندازہ تو لگائیے کہ اہل حق کس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، کس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ ان کے سامنے دنیا نہیں ہوتی، ان کے سامنے اپنی جان نہیں ہوتی، ان کے سامنے دنیا کی عزت اور شہرت نہیں ہوتی، ان کے سامنے ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے اور آخرت ہوتی ہے۔ فرمانے لگے شہید کر دو لیکن 700 درہم قرضہ ہے وہ ذمے لے لو ادا کر دو۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ شہید کے ہر گناہ کو اللہ بخش دیتا ہے لیکن اس کا قرضہ نہیں بخشتا۔ شہید کے ہر گناہ کو اللہ بخش دیتا ہے لیکن قرضہ نہیں بخشتا۔ اور دوسری وصیت میری یہ ہے کہ فوری طور پر ایک آدمی دوڑاؤ جو امام حسین کو جا کر وہیں سے واپس کر دے۔ کہیں امام حسین سارے اہل بیت کو لے کر یہاں آ گئے تو کیا ہوگا؟ یہ دونوں وصیتیں بتائی گئیں اور انہوں نے دونوں وصیتیں اپنے ذمے لیں، اور ایک شخص انہوں نے مقرر کیا جو جا کے امام حسین کو ساری کارگزاری سنائے، اور 700 درہم اپنے ذمے لیے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اوپر لے جایا گیا، وہاں سے ان کی گردن مبارک کاٹ کے نیچے پھینک دی گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب اوپر لے کر جا رہے تھے جب اوپر لے کر جا رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ، اہل بیت کی ہر بات آب زر سے لکھنے کی ہے۔ جب انہیں اوپر لے کر جا رہے تھے تو اب ایک شخص ہیں جو اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہیں، خاندان میں سے ہیں، اور اللہ کی وجہ سے شہید کیے جا رہے ہیں، حق راستے پر قائم اور دائم ہیں، کوئی سنت کے خلاف قدم نہیں اٹھا رہے۔ لیکن جب ان کو اوپر لے کر جایا جا رہا تھا تو کتابوں میں لکھا ہے اوپر چڑھتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، یا اللہ گناہ گار ہوں معاف کر دے، تیرے پاس حاضری کا وقت قریب ہے، اے اللہ تیرے پاس آ رہا ہوں، پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ اس سے ہم اور آپ کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اتنے سارے گناہوں کو گردن پہ لیے ہوئے ہم کتنے بے فکر ہیں۔ ہمیں اس کی ٹینشن رہتی ہے کہ میں اتنے سارے گناہ کیے ہوئے ہوں، میں بھی اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشواؤں۔ کوئی زندگی پہ بھروسہ ہے؟ کتنے لوگ ہیں اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، جوانی میں ہی چلے جاتے ہیں۔ ہر سال ہم یہ قصہ سناتے ہیں، ہر سال پورا قصہ سناتے ہیں، لیکن مقصود قصہ نہیں ہوتا۔ قصہ تو بہت سنایا جاتا ہے، قصہ سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ مقصود اہل بیت کا مزاج، اہل بیت کی کارکردگی اور اہل بیت کے نظریے اور اہل بیت کی سوچ کو واضح کرنا ہوتا ہے کہ اہل بیت کی سوچ کیا تھی، اہل بیت نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، اہل بیت کا مزاج مبارک کیا تھا، اہل بیت کیا چاہتے تھے، ان کی زندگی کیا تھی، تاکہ اس معیار کو سن کر ہم اور آپ پرکھیں کہ ہم ابن زیاد کے ساتھی ہیں یا اہل بیت کے ساتھی ہیں۔ اس لیے سناتے ہیں۔ ببیں
تفاوت رہ از کجا استتاب کجا. آپ دیکھیں تو صحیح ہماری زندگیوں میں اور ان کی زندگیوں میں کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے. اللہ شہید کرنے کے لیے لے جائے جا رہے ہیں اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. بھئی کون سا گناہ کیا ہے مسلم بن عقیل نے؟ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اوپر پہنچے، اور اوپر پہنچتے ہی تلوار کی ایک ضرب سے ان کی گردن مبارک کو کاٹ دیا گیا اور اسے نیچے پھینک دیا گیا. ادھر امام حسین کو خبر بھی پہنچا دی گئی. جب امام حسین کو یہ خبر پہنچائی گئی تو امام حسین کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا. اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور پوچھا، ہم جس ارادے سے نکلے تھے وہ تو کچھ اور تھا، وہ تو کچھ اور تھا، وہ تو کچھ اور تھا. وہ تھا خلافت کو قائم کرنا، حقیقی خلافت کو قائم کرنا، اللہ کے نبی کے طریقے پر، آپ کی سنت پہ خلافت کو قائم کرنا. اب خلافت کو قائم کرنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں رہی، چونکہ سارے ہی ان کے ساتھ ہو گئے. لہٰذا اب تو یہی بنتا ہے نا کہ واپس جایا جائے. بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو سب نے تو کہا کہ واپس جانا چاہیے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے جو بچے ساتھ تھے وہ کہنے لگے ایسے کیسے واپس چلے جائیں، ہمارے ابا شہید ہو گئے، ہم واپس چلے جائیں؟ ایسے کیسے جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے واپس. جہاں ہمارے ابا قربان ہو گئے ہم بھی وہیں قربان ہوں گے یا پھر کچھ کر کے آئیں گے. جب انہوں نے یوں کہا تو امام حسین نے کہا بس پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. جب تم جانا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں تنہا کیسے جانے دے دوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. یہ کہہ کر چل پڑے. لیکن صورتحال واضح ہو گئی تھی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہم سے اور ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ صورتحال واضح ہوتی چلی گئی. آگے گئے تو چلتے چلتے دور سے غبار اٹھتا ہوا نظر آیا. آگے گئے تو حر بن یزید، یہ وہ یزید نہیں، یہ اور یزید ہے. حر بن یزید وہ ایک لشکر لے کر امام حسین کے سامنے آیا اور امام حسین سے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے آپ کے پاس آنے کا اور آپ کو یہیں روک کر رکھنے کا، کہ آپ کو یہاں سے ہلنے نہ دوں، آپ کو یہاں روکے رکھوں. ابن زیاد خود آئے گا، وہ آ کر آپ سے معاملہ سلجھائے گا، پھر جو بھی ہوگا سو ہوگا. لیکن بہرحال مجھے یہ حکم ہے کہ میں آپ کو کہیں اور جانے نہ دوں، یہیں آپ کو گھیرے میں رکھوں. امام حسین نے اس کو نصیحت کی، اس کو سمجھایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئی. امام حسین جب سمجھاتے رہے تو سمجھاتے سمجھاتے نماز کا وقت ہو گیا. امام حسین نے اذان دلوائی، اذان ہوئی. جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو حر بن یزید سے پوچھا آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ کہا جی نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے نا، نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پیچھے تھوڑی نماز پڑھیں گے، نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے. چنانچہ امام حسین نے امامت کرائی. ان کے اپنے ساتھی اور وہ جو حر بن یزید کا لشکر غالباً 1000 آدمی تھے وہ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی اور پھر وہیں ٹھہر گئے. امام حسین نے کئی دفعہ اس کی کوشش کی کہ امام حسین آگے پیچھے اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جائیں، لیکن حر بن یزید آپ کو ہلنے نہیں دیتا تھا. جب اس نے بہت زیادہ امام حسین کو گھیرے میں لیا اور امام حسین کے راستے ہی بند کر دیے تو امام حسین نے غصے میں آ کے اسے کہا
تیری ماں تجھے روئے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو حر بن یزید نے کہا اور کوئی میری ماں کا نام لے لیتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام لے لیتا، لیکن آپ کی ماں تو وہ خاتون ہیں کہ جن کا نام عزت کے سوا لیا ہی نہیں جا سکتا، لہٰذا میں آپ کی اس بات پہ صبر کر لیتا ہوں۔ مگر اس نے راستہ نہیں دیا۔ اتنے میں ابن زیاد بھی 4000 کا لشکر لے کے پہنچ گیا۔ اور ابن زیاد کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، میرے توسط سے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں یہیں پر، یہ اس کا مطالبہ تھا۔ امام حسین نے کئی دفعہ اس کو سمجھایا اور کئی دفعہ ابن زیاد کے ساتھیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا اور فرمایا دیکھو میں خود نہیں آیا، 150 خطوط نکال کے دکھائے، یہ خطوط مجھے انہوں نے بھیجیں جو تمہارے ساتھ آئے ہیں، اور انہوں نے وفد بھیجے، جماعتیں بھیجیں کہ آپ یہاں آ جائیں، کوفہ خالی ہے، سارا کوفہ آپ کے ساتھ ہے، تو میں تو اس لیے آیا ہوں، میں تو لڑنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں۔ تو ابن زیاد کہنے لگے ہم نہیں جانتے کون سے خطوط اور کون سے وفود اور جماعتیں، ہم نہیں جانتے، بہرحال بس ایک ہی صورت ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں، یزید کو امیر تسلیم کریں، یزید جیسا بھی ہے آپ اس کو امیر تسلیم کریں اور میرے توسط سے اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ حضرت امام حسین اس موقع پہ فرمانے لگے اس یزید کے ہاتھ پہ تیرے توسط سے بیعت کرنے سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، جان دے دینا ہی بہتر ہے۔ امام حسین نمازیں پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، ہر نماز کے ساتھ خطبہ دیتے رہے اور ان کو بتاتے رہے کہ دیکھو تم میرا خون نہ بہاؤ، تم میرے دشمن نہ بنو، تم میرے ساتھ عداوت نہ کرو، تم آج بھی کچھ صحابہ دنیا میں زندہ ہیں، فلاں شہروں میں وہ صحابہ موجود ہیں، تم جا کے ان سے پوچھو کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے اور اس کی والدہ فاطمہ ساری جنت کی عورتوں کی سردارن ہے، لہٰذا تمہارے لیے یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ تم میرا خون بہاؤ۔ مگر وہ سنی انسنی کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ عمر ابن سعد اور ابن زیاد کا دل کچھ نرم پڑ گیا۔ ابن زیاد اور عمر بن سعد کا دل کچھ نرم پڑ گیا۔ عمر ابن سعد کا دل، ابن زیاد کا نہیں، عمر ابن سعد کا دل نرم پڑ گیا۔ عمر ابن سعد نے جو 4000 کا لشکر لے کے آیا تھا، اس نے ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ لڑائی بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے۔ حسین یہ کہہ رہا ہے، حضرت امام حسین نے اس کو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود ہی اس سے مل کر اپنا معاملہ صاف کروں گا، یا تو تم اس کو قبول کر لو، اور اگر تم یزید کے پاس جانے نہیں دیتے تو میں مدینے واپس چلا جاتا ہوں، مجھے مدینے جانے دو۔ مدینے بھی جانے نہیں دیتے تو شام کی سرحدوں پہ کفار سے جہاد ہو رہا ہے، تم مجھے وہاں جانے دو، میں وہیں چلا جاتا ہوں، شام کی سرحد پہ رہوں گا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کرتا رہوں گا۔ جب یہ 3 آپشن پیش کیے تو عمر بن سعد کی سمجھ میں کچھ بات آنے لگی، چونکہ رشتہ داریاں تو تھیں نا، رشتہ داریاں تھیں، تو اس نے فوراً ابن زیاد کو پیغام بھیجا، کہا اللہ کا شکر ہے آگ بجھنے لگ گئی ہے، فتنہ ختم ہونے لگ گیا ہے، بس تم ایسے کرو، مہربانی کرو کہ ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات پہ راضی ہو جاؤ۔
اس کے جی میں بھی یہی بات آ گئی۔ لیکن شمر ذل جوشن جو واقعہ کربلا میں سب سے بڑا بدبخت اور سب سے بڑا ظالم اور سب سے زیادہ کم قسمت نکلا، اس نے کہا کہ نہیں، سختی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس نے کہا اگر آپ آج اس کو جانے دے رہے ہیں واپس مدینے یا سرحدوں کی طرف، تو دیکھنا یہ تمہارے لیے ایسا فتنہ کھڑا کرے گا امام حسین کے بارے میں جس فتنے کا تم پھر کبھی مقابلہ ہی نہیں کر سکو گے، لہٰذا یہیں معاملے کو وائنڈ اپ کرو، یہیں معاملے کو واضح کرو اور ختم کرو۔ کہ کیا کرنا چاہیے؟ کہ یا تو بیعت کرے، یہیں پر بیعت کرے، یزید کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں بیعت کرے یا پھر اسے قتل کر دو۔ چنانچہ شمر یہ خط لے کر عمر ابن سعد کے پاس پہنچا، ابن زیاد کا، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا یا تو تم حسین کا راستہ تنگ کر دو اور اس سے بیعت لو یزید کے ہاتھ پر، اگر وہ بیعت نہیں ہوتا تو اس کا پانی بھی بند کر دو، اس کے راستے بھی بند کر دو اور اس کو قتل بھی کر دو اور اس کے مبارک جسم پہ گھوڑے بھی دوڑا دو، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے یہ شمر تمہارے ساتھ ہے، یہ دیکھے گا کہ تم جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ جب یہ خط پہنچا اور شمر لے کر آیا تو عمر بن سعد سمجھ گئے کہ یہ ساری اس کم بخت کی شرارت ہے کہ جس نے ابن زیاد کو مزید غصہ دلایا ہے۔ چنانچہ عمر بن سعد کہنے لگے شمر ذل جوشن سے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک ہو رہا تھا، فتنے کی آگ بجھ رہی تھی، خام خواہ تم نے ابن زیاد کا دماغ خراب کر کے اتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی۔ اس نے کہا بہرحال جو کچھ بھی ہے یہی کرنا ہوگا۔ چنانچہ جو ہی شمر آیا تو امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات پہ سپاہی کھڑے کر دیے گئے اور چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا کہ یہ آگے پیچھے نہ ہوں، بھاگ بھی نہ سکیں۔ اور شمر کے آتے ہی عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو امام حسین کے خیموں کی طرف آگے بڑھایا۔ یہ 9 محرم اور جمعرات تھی، شام کا وقت تھا۔ جب وہ آگے بڑھنے لگے تو حضرت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس جو حضرت علی کے بیٹے تھے دوسری اہلیہ سے، ان سے کہا آپ ان سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ ابھی ہم نہیں لڑیں گے، ایک رات کی ہمیں مہلت دو، آج رات کو ہم اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں گے اور آخری رات ہے، قرآن پڑھ کے اللہ کو راضی کریں گے، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ حسین کو تلاوت سے بڑی محبت ہے۔ چنانچہ حضرت عباس نے عمر بن سعد کے لشکر سے بات کی اور کہا ایک رات کی ہمیں مہلت دی جائے، آج رات کو ہم اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوانا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو اللہ پاک سے بخشوانا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ کہا تو عمر بن سعد اپنے لشکر کو لے کر پیچھے چلا گیا اور رات گزرنے لگی۔ اس دوران ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے امام حسین کو اونگھ آ گئی۔ تو اس ہلکی سی نیند میں انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یہ قافلہ ایسا قافلہ ہے کہ ان کی موت بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے۔ یہ آواز سنتے ہی ایک دم جو نیند سے اونگ سے بیدار ہوئے تو چیخ نکل گئی، امام حسین کی چیخ نکل گئی۔ جب چیخ نکلی تو
تو حضرت علی اکبر جو امام حسین کے بڑے بیٹے تھے، انہوں نے جب یہ چیخ سنی تو کہا ابو کیا ہوا، ابو کیا ہوا؟ کہا بیٹا ابھی مجھے اونگ آئی تھی، ابھی مجھے اونگ آئی تھی، ابھی مجھے اونگ آئی تھی۔ اور اس اونگ میں ایک کہنے والا کہہ رہا تھا یہ لوگ جا رہے ہیں، ان کی موت بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے، اس لیے چونکتے ہوئے میری آواز نکل گئی۔ تو حضرت علی اکبر کہنے لگے ابو کیا ہم حق پہ نہیں جا رہے؟ کیا ہم جس راستے پہ چلے ہیں یہ راستہ حق کا راستہ نہیں ہے؟ کہا بیٹا راستہ تو حق کا ہے۔ کہا ابو پھر آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ حق راستے میں جان دینی پڑ بھی گئی تو ہم جان بھی دے دیں گے۔ امام حسین کہنے لگے بیٹا آج تو نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر کے میرے حوصلے کو بہت بلند کر دیا۔ آخری رات ہے، جمعے کی رات ہے، اور دشمنوں سے مہلت لے لی گئی ہے۔ جب رات کا اندھیرا ہر طرف چھانے لگا تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو ہم آئے کسی اور ارادے سے تھے، حالات کچھ اور ہی بنتے چلے گئے، اب بظاہر اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم سب کے سب یا تو قربان ہو جائیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ دشمن تمہارے خون کا پیاسا نہیں ہے، یہ میرے خون کا پیاسا ہے، یہ صرف مجھے چاہتا ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ میری تمہیں رائے یہ ہے کہ رات کا اندھیرا ہے، سارے سوئے ہوئے ہیں، تم سارے کے سارے آگے پیچھے چلے جاؤ، میرے بھی اہل بیت کو لے کر تم آگے پیچھے غائب ہو جاؤ تاکہ دشمن کو صرف میں ملوں اور تمہارا تو نقصان نہ ہو۔ پھر فرمانے لگے کہ میری رائے یہ ہے کہ تم سب کے سب یہاں سے کھسک جاؤ۔ جب یوں فرمایا تو سارے ساتھی اور سارے اہل بیت رونے لگ گئے اور کہنے لگے حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دشمن کے منہ میں چھوڑ جائیں اور خود اپنی جان بچا کے چلے جائیں؟ جہاں آپ قربان ہوں گے وہاں آپ سے پہلے ہم سب کے سب قربان ہوں گے۔ چنانچہ وہ رات ساری رات دعاؤں میں، گناہوں، استغفار میں۔ اب امام حسین کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بعد والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ کے چلے گئے، بعد والوں کو ایک بہت بڑی تنبیہ کر کے چلے گئے کہ جب ہم آخرت کے لیے اتنے پریشان اور فکر مند ہیں تو تمہیں آخرت کے لیے کتنا پریشان اور فکر مند ہونا چاہیے۔ ساری رات قرآن پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ صبح حضرت امام حسین اپنی تلوار کو صاف کر رہے تھے، صاف کرتے کرتے اونگ آ گئی۔ اونگ آتے ہی اللہ کے محبوب کی زیارت ہوئی اور کہا حسین گھبرانا نہیں، اب تم میرے پاس آ رہے ہو، حسین گھبرانا نہیں، تم میرے پاس آ رہے ہو۔ جو ہی آنکھ کھلی اپنے اہل بیت کو بتایا کہ مجھے ابھی نانا ابا کی زیارت ہوئی تھی اور میں نے نانا ابا مجھے فرما رہے تھے حسین گھبرانا نہیں، اب تم میرے پاس آ رہے ہو۔ جو ہی یوں کہا تو حضرت زینب کی چیخ نکل گئی، وہ رونے لگیں۔ جب وہ رونے لگیں تو حضرت امام حسین فرمانے لگے اللہ رحم کرے ابن عباس پہ، اس نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو نہ لے کے جاؤ، اس نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو نہ لے کے جاؤ۔ پھر آپ نے حضرت زینب سے فرمایا کہ میری بہن میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اے میری بہن، یا اخیتی، اے میری چھوٹی بہن، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم ماتم نہ کرنا، اپنے چہرے کو نہ پیٹنا، اپنے بال نہ نوچنا، اپنے چہرے پہ تماچے نہ مارنا، شور نہ مچانا، صبر کرنا، اس لیے کہ میرا باپ مجھ سے بہتر تھا وہ شہید ہوا، میرا بھائی مجھ سے بہتر تھا وہ شہید ہوا، اگر میں بھی شہید ہو گیا تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں بھی اپنے نانا سے جا ملوں گا اور اپنی امی سے، اپنے ابو سے جا ملوں گا، اس لیے تم بجائے واویلا کرنے کے صبر کرنا،
برداشت کرنا۔ یہ امام حسین کی وصیت تھی اپنی بہن حضرت زینب کو، اور یہ صرف ہمارے علماء کی کتابوں میں نہیں ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ امام حسین کی یہ وصیت تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ امام حسین نے اپنی بہن کو دنیا سے جاتے جاتے آخری اوقات میں کیا وصیت فرمائی تھی۔ میری بہن، اپنے چہرے کو نہ نوچنا، اپنے چہرے کو نہ پیٹنا، اپنے سینے کو نہ پیٹنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ چنانچہ صبح ہوئی اور دشمن لشکر لے کر آ گیا، اور امام حسین کے ساتھی بھی تیار ہو کر آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب آمنا سامنا ہو گیا اور یہ آخری وقت ہے، تو امام حسین نے اتمام حجت کے لیے ایک دفعہ کھڑے ہو کے اور فرمایا، لوگو میرے خون کے پیاسے نہ بنو، میرے خون کے پیاسے نہ بنو، مجھ پہ تلوار چلانا تمہارے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے، تمہارے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اور میں اللہ کے نبی کی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور اللہ کے نبی نے میرے لیے کیا کیا باتیں فرمائی ہیں، یہ تم موجود دنیا میں پھیلے ہوئے صحابہ سے جا کے پوچھ سکتے ہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنت کا ایک جنتی انسان کہا ہے اور جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے، لہٰذا تم میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں، اور میں خود نہیں آیا، میں تو تمہارا بلایا ہوا ہوں۔ مگر ان کو تو جنون تھا امام حسین کو شہید کرنے کا، اور اصل میں پریشر شمر کی طرف سے تھا، وہی جلدی مچا رہا تھا کہ جلدی کرو حملہ کرو، جلدی کرو حملہ کرو، جلدی کرو حملہ کرو۔ چنانچہ آخر انہوں نے حملہ کر ہی دیا، اور امام حسین کے جو ساتھی تھے ایک ایک ہو کر آگے بڑھے۔ مسلم بن اوسج، حبیب بن مطہر آگے بڑھے، لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ حبیب بن مطہر جب گرے، شہید ہو کر گرے، تو گرتے گرتے انہوں نے امام حسین کو ہاتھ مارا اور کہا، اقبل ہدیت ہادیا مہدیا الیوم تلقا جدک النبیا، اے حسین گھبرانا نہیں، آگے بڑھتے چلے جانا، اس لیے کہ اگر تو آج قربان ہوا تو آج تیرے نانا سے ملاقات ہو جائے گی۔ الیوم تلقا جدک النبیا، آج تیرے نانا سے ملاقات ہو جائے گی۔ وحسنا والمرتضی علیہ، آج تیرے بھائی حسن سے بھی ملاقات ہونے والی ہے، تیرے بابا علی سے بھی ملاقات ہونے والی ہے، تو گھبرانے کی تو بات ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ شہید ہو گئے۔ مسلم بن اوسج کہنے لگے، حضرت اگر میری 1000 جانیں ہوتیں تو خدا کی قسم میں اپنی 1000 جانیں آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا اور آپ کو بچا لیتا، لیکن ہائے افسوس کہ آج میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی قربان ہو گئے۔ اور پھر یوں قربان ہوتے ہوتے جوں ہی سورج مغرب کی طرف ڈھلنے لگا اور ظہر کی نماز کا ٹائم داخل ہوا، اور امام حسین کو اس کا خیال ہوا کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے اور اب معاملہ بہت خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے، تو امام حسین نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اعلان کرو کہ جنگ کو روکا جائے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے اعلان کیا تو شمر کم بخت کہنے لگا کہ جو امیر المومنین کے باغی ہیں
ان کی تو نمازیں قبول ہی نہیں ہیں، نمازیں پڑھ کے کیا کرو گے؟ تو امام حسین فرمانے لگے اگر آج اہل بیت کی اللہ نمازیں قبول نہیں کرے گا تو پھر کس کی کرے گا؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور ساری دنیا کو ایک پیغام دیا کہ نماز اتنی اہم ہے کہ میدان کربلا میں بھی نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ان کے سارے ساتھیوں نے نماز پڑھی، شمر نے نہیں پڑھی، شمر نے نہیں پڑھی، اور اس کے ساتھیوں نے بھی نہیں پڑھی۔ امام حسین نے اور ان کے سارے جو ساتھی باقی رہ گئے تھے ان سب نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد بچے کچے ساتھی بھی شہید ہوئے اور باقی اہل بیت رہ گئے، اہل بیت رہ گئے۔ تو اہل بیت میں سے بھی ایک ایک ہو کر نکلنے لگے، حضرت جعفر کے بچے، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہم کے بچے، پھر اس کے بعد امام حسین کے بچے بھی باہر نکلے، جن میں علی اکبر نکلے، ننھا منا سا نوجوان، خوبصورت سا پھولوں جیسا نوجوان نکلا۔ جب وہ میدان میں نکلے تو نفیس طبیعت کے اور خوبصورت چہرے والے اور گورے چٹے چہرے والے جب وہ میدان میں نکلے تو تھے بھی چھوٹی عمر کے۔ اکبر ان کو اس لیے کہتے تھے کہ امام حسین کے 2 بیٹوں کا نام علی تھا، امام حسین کے 2 بیٹوں کا نام علی تھا، جو عمر میں بڑے تھے وہ بھی علی، جو عمر میں چھوٹے تھے وہ بھی علی۔ دونوں میں تمیز کرنے کے لیے ایک کو اکبر کہا جاتا تھا کہ یہ علی ہے لیکن بڑے والا، یہ علی ہے لیکن چھوٹے والا، اس لیے ان کو اکبر اور اصغر کہا جاتا تھا۔ علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر وہ ہیں جن کا لقب زین العابدین کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ اتنی عبادت کرتے تھے، روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے، چنانچہ ان کا نام زین العابدین پڑ گیا، ان کا لقب زین العابدین پڑ گیا۔ وہ علی اصغر تھے۔ علی اکبر جب میدان میں نکلنے لگے تو خیموں سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ امام حسین نے ان کو خاموش کرایا اور دوبارہ ان کو نصیحت کی، شور نہ مچاؤ، صبر کرو، اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ یہ کہہ کر جب ان کے بیٹے علی اکبر میدان میں نکلے، جو ہی وہ آگے بڑھے تو ایک شخص مرہ ابن منقذ نے جب ان پہ زور سے تلوار چلائی تو ایک دم پلٹ کے حضرت علی اکبر گرے۔ جب وہ گرے تو گرتے ہی شہید ہو گئے، تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین ان کی لاش مبارک کی طرف بھاگے اور پھر ان کی لاش مبارک کو تڑپتا دیکھ کے فرمانے لگے، اللہ ہلاک کرے اس قوم پر، اللہ ہلاک کرے اس قوم کو جس نے تیرے جیسے پھول پہ بھی ترس نہ کھایا، اللہ ہلاک کرے اس قوم کو جس نے تیرے جیسی کی بھی رعایت نہ کی اور تیرے جیسے پہ بھی تلوار چلا دی۔ بڑے پتھر دل ہیں وہ لوگ، بڑے پتھر دل اور سنگ دل ہیں وہ لوگ۔ چنانچہ ان کی لاش مبارک کو اٹھا کے اندر لائے۔ سب سے آخر میں حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم، جو سب سے زیادہ اس پورے لشکر میں خوبصورت تھے، جب وہ میدان میں نکلے تو کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند آسمان سے نیچے اترا ہو، 14ویں کا چاند آسمان سے نیچے اتر آیا ہو۔ جس طرف کو رخ کرتے تھے لوگ بھاگ جاتے تھے۔ آخر ایک شخص نے آگے بڑھ کر ان کے مونڈھے پہ حملہ کیا، وہ بھی پلٹ کے گرے، لیکن گرتے گرتے انہوں نے زور سے کہا، یا اماں، ہائے چچا۔ جب یہ آواز امام حسین کے کان میں پڑی تو بھاگے ہوئے گئے اور آ کے اپنے بھتیجے کے اوپر گر گئے اور فرمانے لگے کہ اے میرے بھتیجے، آج تیرا چچا تیری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تیرا چچا آج بڑا کمزور ہے، قل ناصرہ وکثر واترہ، آج تیرے چچا کے مددگار بہت تھوڑے رہ گئے اور اس کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے۔ یہ کہہ کر اپنے بھتیجے کی لاش کو بھی اٹھایا اور آ کے اپنے خیموں میں لٹایا۔ اب ساتھی بھی شہید ہو گئے، اہل بیت بھی شہید ہو گئے، اب اکیلے امام حسین باقی رہ گئے۔
اکیلے امام حسین باقی رہ گئے۔ چنانچہ خود بھی زخموں سے چور ہو گئے تھے۔ زخموں سے چور ہو گئے تھے اور پیاس بھی بہت ستا رہی تھی کہ 3 دن سے پانی نہیں پیا تھا۔ شمر نے آ کے پانی بند کروا دیا تھا، پانی بھی نہیں پیا تھا۔ اپنے خیمے میں داخل ہوئے، وہ جو جنگ کی ٹوپی ہوتی ہے نا لوہے کی، اس کو اتارا اور اپنے سر پہ پگڑی باندھی۔ پگڑی باندھ کے میدان کی طرف جب نکلنے لگے تو پیاس کی وجہ سے بالکل قدم اٹھ نہیں رہے تھے، نڈھال ہو رہے تھے۔ تو سوچا کہ چند گھونٹ پانی پی لوں پھر میدان کی طرف چلا جاؤں۔ چنانچہ دریائے فرات کی طرف بڑھے پانی پینے کے لیے۔ راستے میں کچھ لوگوں نے ان کا راستہ روکنا چاہا، لیکن امام حسین نے بڑی دلیری سے ان سب کو تلوار سے بھگایا اور پانی تک پہنچی گئے۔ جب دریا سے پانی کا چلو بھر کر منہ کی طرف لے گئے تو ایک شخص نے دور سے امام حسین کے گلے کا نشانہ بنا کے ایک تیر پھینکا جو ادھر گلے میں آ کے لگا، اور وہ چلو جو پہلے پانی سے بھرا ہوا تھا اب وہ خون سے بھر گیا، اور امام حسین وہ پانی نہ پی سکے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، لیکن اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا، اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو دیکھ، ان میں سے ایک ایک کو گن، اور ان میں سے ایک ایک کو ہلاک کر، ولا تذر منہم احدا، کسی ایک کو نہ چھوڑنا، سب سے بدلے لینا۔ اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تذر منہم احدا، یہ بد دعا دے کر بغیر پانی پیے ہی تلوار کو لے کر میدان میں گھسے۔ اب جس طرف کا رخ کریں تو وہ بھاگ جائیں، اس لیے کہ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار امام حسین ہے، ان پہ تلوار چلانے والا قیامت کے دن حضور کا سامنا کر سکتا ہے؟ لہٰذا ہر ایک پیچھے کو ہٹتا تھا، ہر ایک پیچھے کو ہٹتا تھا۔ شمر اس موقع پہ ہر ایک کو ملامت کر رہا تھا، سب کو ڈانٹ رہا تھا، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو، آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو، حملہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ بار بار کی ترغیب سن کر ایک شخص نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر امام حسین پہ جو وار کیا تو ایک دم امام حسین گر گئے۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا آگے چل کر گردن کاٹ، آگے بڑھ کر گردن بھی کاٹ دے۔ خولی بن یزید جب آگے بڑھا اور اس نے گردن مبارک کو الگ کرنا چاہا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ پیچھے ہٹا۔ سنان بن انس ایک اور شخص ہے، اس کو اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ آگے بڑھا اور امام حسین کے سر مبارک کو بھی تن سے جدا کر دیا۔ بظاہر انہوں نے ان کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبا دیا، ان کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دفن کر دیا، لیکن دفن نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کے خون کو رائے گاہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اللہ ان کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ اللہ ان کے خون کا اللہ پاک ان کے خون کے نتائج ضرور نکالتے ہیں۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے نظریے کے مطابق اہل بیت مٹ گئے، اہل بیت کی آواز دب گئی، اہل بیت مغلوب ہو گئے۔ لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں کہ امام حسین کا نام آج بھی روشن ہے، اہل بیت کا نام آج بھی روشن ہے، اہل بیت کا پیغام لیے آج بھی مجاہدین اسلام کھڑے ہوئے ہیں، آج بھی علماء اہل حق کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یزید وہ ہے، ابن زیاد وہ ہے، عمر ابن سعد وہ ہے، شمر ذی الجوشن وہ ہے، تب سے ان پر لعنت برس رہی ہے اور اب تک برس رہی ہے۔
وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حق کی آواز کے اٹھنے کا ذریعہ بناتے ہیں، حق کی آواز کے اٹھنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اگر امام حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے، اسے امیر تسلیم کر لیتے، اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا؟ اس کا نقصان یہ ہوتا کہ یزید کا اچھا برا اچھا ہی شمار ہوتا، یزید کی ساری باتیں آگے چلتی اور امت مسلمہ میں اس کی نحوست سے جو بے دینی پھیلتی، اور جب امت مسلمہ دیکھتی کہ کسی نے آواز بھی نہیں اٹھائی تو اس کا مطلب یہ سب ٹھیک ہے، جب یہ سب ٹھیک ہے تو سارے یہ کرنے لگ جاتے، اور ہوتے ہوتے ہمیشہ کے لیے حق کا نور بجھ جاتا۔ لیکن امام حسین نے اپنی قربانی دی، اپنے خاندان کی قربانی دی، امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئے کہ حق وہ نہیں ہے جو یزید کے پاس ہے، حق وہ نہیں ہے جو یزید کر رہا ہے، حق وہ نہیں ہے جو یزید اور اس کے ساتھی کر رہے ہیں، حق وہ ہے جس کو لے کر حسین مکے سے کوفہ کو چلے تھے۔ یہ ایک پیغام چھوڑ گئے۔ اسی پیغام کی روشنی میں آج تک اہل حق کفر کے سامنے اور اہل باطل کے سامنے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں، ان کے سامنے برسر پیکار ہیں۔ ان ساری آج تک اور قیامت تک کی جانے والی قربانیوں کا اجر اللہ تعالیٰ امام حسین کے صحیفے میں لکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ آخری دور میں جب امام مہدی آئیں گے اور امام مہدی مسلمانوں میں سے جو فاسق فاجر ہوں گے ان سے بھی جہاد کریں گے، عیسائیوں سے بھی جہاد کریں گے، یہودیوں سے بھی جہاد کریں گے، ان سارے جہادوں کا اجر بھی اللہ تعالیٰ امام حسین کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ تو بھائیو، حق پہ رہنا اور حق پہ جینا اور حق پہ مرنا، یہی امام حسین کا پیغام ہے، یہی امام حسین کا طریقہ اور مزاج ہے، یہی اہل بیت کا مزاج ہے کہ دین قربان نہ ہو، باقی سب کچھ قربان ہو جائے۔ تو میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کبھی کوئی اللہ کے حکم اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی قربانی نہیں دیں گے، سب کچھ کو قربان کریں گے لیکن دین کو قربان نہیں کریں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اگر آپ آج کی اس مجلس کے بعد سنت کی خلاف ورزیاں چھوڑ دیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں چھوڑ دیں، نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں، ہیلے اور بہانے اور بددیانتی چھوڑ دیں اور جھوٹ سے توبہ کر لیں، سنت کے خلاف زندگی گزارنے سے توبہ کر لیں، تو اس قصے سنانے کا فائدہ ہوا۔ اور اگر آپ نے قصہ تو سن لیا لیکن اپنی زندگی کو نہ پلٹا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ قصہ سن لیا لیکن زندگی تو یزید ہی کی پسند ہے، طریقہ تو ابن زیاد ہی کا پسند ہے۔ تو کیا خیال ہے، کرتے ہیں سارے توبہ؟ آج تک جو اللہ کے حکم اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کی خلاف ورزیاں ہوئیں اس پہ توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ آئندہ بچیں گے؟ نماز کون کون پانچوں پابندی سے پڑھا کرے گا؟ پانچوں نمازیں پڑھو، فجر میں بھی آیا کرو۔ ہمارے محلے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے دست بستہ درخواست ہے، فجر میں آیا کرو۔ مغرب میں صحن بھر جاتا ہے، فجر میں ایک صف مشکل سے بن پاتی ہے۔ امام حسین نے کربلا میں بھی نہیں چھوڑی، آپ جیتے جی چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں پھر بھی چھوڑ رہے ہیں۔ نمازیں پابندی سے پڑھیں، جھوٹ سے بچیں، بددیانتی سے بچیں، اور اللہ سے یہ ضرور دعا کیا کریں، اے اللہ حق پہ قائم رکھ، حق پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور حق ہی کے ساتھ دنیا سے ہمیں جانے کی توفیق عطا فرما۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔